नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक व अंशुरना अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना बिमा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मन व अमलन व फ़िक़्हन फ़िद्दीन या रब्बल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दर्स फ़िक़्ह में आज उन्वान गुफ्तगू इंतहाई अहम है और ये वो उन्वान गुफ्तगू है कि जिस पर सबसे ज़्यादा बातचीत होती है दो मौक़े पर, बल्कि तीन मौक़े पर। जब रमज़ान शरीफ का आगाज़ होता है, जब ईद का मौका होता है और जब हज का मौका होता है कि रमज़ान हुआ है या नहीं हुआ, ईद है या नहीं ईद है, हज का दिन है या नहीं है। तो चूँकि ये बड़ा अहम मौज़ू है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ख़ुसूसन जो गैर मुस्लिम ममालिक में मुसलमान आबाद हैं वहाँ पर जो कोई नज़्म व ज़ब्त तो है नहीं है हुकूमतों का कि वो पूरी कौम को एक जगह पर किसी इकट्ठा करें, तो इसलिए बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो इसलिए मग़रिब में रहने वाले मुसलमानों के लिए ख़ुसूसन और वैसे भी पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए अमूमन इस मसले को शरीयत की रोशनी में समझना ज़रूरी है। इसलिए कि ना रमज़ान ये कोई आम किस्म का फेस्टिवल, ये कोई त्यौहार नहीं है, ना ईदें ना हज ये कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई कल्चरल चीज़ें नहीं हैं जैसे बाकी कौमों की कल्चरल चीज़ें होती हैं। जी हमने बस जैसे भी हो जाए उनको असूल तो जवाब तो है नहीं भाई, ये सब दिन इबादत के दिन। सबसे पहली बात जहन में ये नशीन कर लेनी चाहिए कि ये कोई फेस्टिवल, ये कोई त्यौहार नहीं है। जिन लोगों ने इनको त्यौहार समझ लिया, बना लिया, वही सबसे ज़्यादा ये फितना डालते हैं कौम में। देखो जी क्रिसमस पूरी दुनिया में एक होती है, हालांकि ये भी झूठ है, ये भी लोगों को गुमराह करने की एक बात है कि क्रिसमस पूरी दुनिया में एक होती है तो हम क्यों नहीं करते। भाई मेरे भाई साहब से पहले तो ये भी झूठ है, क्यों लोगों को गुमराह करते हो। ये साथ है रशिया, आजकल तो वैसे बड़ा मशहूर है रशिया हुआ जंग की वजह से। पूछे रशिया में क्रिसमस 25 दिसंबर वाले करते हैं, वो तो 6 जनवरी को करते हैं। ये यूरोप में 5 और अमेरिका में 25 जनवरी को करते हैं। वैसे भी अगर 25 भी कहें तो क्या, जब हम लफ्ज़ 25 बोलते हैं, 25 दिसंबर या 6 जनवरी का लफ्ज़ बोलते हैं, तो उसे मुराद यही होता है जो हम समझते हैं। अल्लाह के बंदो, ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त 26 हो गई होती है जब यहाँ पर 25 होती है। कब एक होती है? क्योंकि लोग आमतुन्नास को इन चीज़ों का खबर ही नहीं होती है। लोग समझते क्योंकि आम इंसान को बेचारे को तो किसी भी मसले में ज़्यादा इल्म नहीं ना, तो वो ये सिर्फ ये मसला नहीं है, दुनिया का कोई भी मसला है आम इंसान को वाजबी सा इल्म ही होता है मसाइल का। गहरा इल्म तो जो स्पेशल मतलब डॉक्टर हैं उनको तो मेडिसिन का पता होगा ना, इंजीनियर तो उस बेचारे को खबर ही नहीं है। जो इंजीनियर है उसको तो मेडिसिन की खबर नहीं होती। जो दीनी उलमा हैं ज़ाहिर बात उनको मेडिकल की खबर नहीं है। कोई भी इंसान है उसको मुकम्मल हमा जहत इल्म नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें हैं दीन के साथ वाबस्ता। ज़ाहिर बात है इन मामलात में वही लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं जिनकी ये फील्ड है। तो पहली बात ये सबसे पहले ये याद रख लें। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी, मैं ये बुनियादी बात याद करके ये मसला करूँगा। और जी हमें मक्का शरीफ के साथ रहना। अच्छा, सवाल ये है क्या दुनिया में सिर्फ एक चीज़ रह गई है
عید کے جو مکہ شریف کے ساتھ کرنی ہے، باقی ساری عبادات آپ مکہ کے علاوہ کرتے ہیں۔ مثلا جمعہ کا دن تو وہ عید سے بھی بڑا دن ہے، کیونکہ عید کی نماز واجب ہے اور جمعہ فرض ہے۔ کیا پوری روئے زمین پر لوگ جمعے کی نماز مکہ شریف کے وقت کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ ظاہر بات ہے پاکستان، انڈیا، جتنے بھی وہ ملک ہیں وہ بہت پہلے جمعہ پڑھ کر فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد مکہ شریف میں جمعہ ہوتا ہے، اور مکہ شریف میں جمعہ ہو چکا ہوتا ہے بہت بعد میں۔ جو ویسٹ کے لوگ ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یورپین کنٹریز ہیں، یا جو بھی لوگ اس سے وہاں کے مشرق میں ہوں گے، وہ بہت بعد میں جمعہ ادا کرتے ہیں۔ یہی حال نمازوں کا ہے، یہی تمام عبادات کا یہی حال ہے، ما سوائے ایک، اور وہ جو ایک عبادت ہے نا وہ ہوتی صرف وہاں ہی ہے، اس جگہ کے علاوہ وہ کسی جگہ عبادت ہوتی بھی نہیں ہے۔ وہ ہے طواف اور حج۔ تو میرے بھائی وہ طواف اور حج وہ صرف اسی جگہ پر ہو سکتا ہے، وہ روئے زمین پر کسی دوسری جگہ پر حج یا طواف نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر تو اچھا، جب یہ کس نے یہ سبق پڑھا دیا کہ جب وہاں حج ہوگا تو باقی پوری روئے زمین پر ہی آپ قربانی کریں؟ بھائی قربانی کے اپنے الگ اوقات ہوں گے، کئی مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ حج ابھی نہ ہوا ہو، کہ کئی ممالک میں عید ہو جائے، وہاں چاند پہلے نظر آ جائے، بالکل ممکن ہے، ہو سکتا ہے بعد میں آ جائے۔ یہ ساری چیزیں مثلا یہ جو ایک اصل فتنے کی سبب ایک بڑا یعنی جو چارمنگ، جس میں کشش ہے، جس نظر میں جی امت میں اتحاد ہونا چاہیے، اصل میں یہ جو امت میں اتحاد ہونا چاہیے نا، یہی لفظ سب سے بڑا انتشار کا سبب ہے۔ جب آپ اتحاد کی بات کریں گے نا، یہی انتشار پھیلاتا ہے۔ اتحاد یعنی تمام معاملات میں ہمیں اتحاد نظر نہیں آتا۔ یہ تمام سیاسی اختلافات جو ہیں یہ اپنی جگہ پر رہتے ہیں، اور کئی قسم کے اختلافات یہ رہتے ہیں، لیکن ہمیشہ آ کر ان مواقع پر یہ لفظ مسلمانوں میں اتحاد، یہ لفظ یعنی کر کے لوگوں میں انتشار پیدا کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری امت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ جہاں پر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے جو اس قسم کا ماحول پیدا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو شرعی معاملات ہیں ان میں ہم اپنی مرضیاں داخل نہ کریں، جو میری خواہش ہے، میرا ذہن ایسا ہے، اور بھائی تیرا ذہن ایسا ہے تو اللہ اور اس کے نبی سے بھی بڑا ہے جنہوں نے یہ احکام دیے ہیں۔ کیا صحابہ کرام سے تم بڑھ گئے ہو؟ کیا ائمہ دین سے تم بڑھ گئے ہو؟ انہوں نے اس قسم کا کوئی نعرہ نہیں لگایا۔ بس اتحاد کی ویسے بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی دنیا میں عمل ایک وقت میں سوائے حج اور عمرے کے ممکن ہی نہیں ہے۔ جب روزہ ہم سحری کریں گے نا اور افطاری کریں گے، دونوں ہی معاملات ہیں۔ سحری اگر روزہ ایک خاص وقت پر جا کر ہم کھانا پینا نہ چھوڑیں، روزہ تب بھی نہیں ہے، اور ایک خاص وقت پر جا کر روزہ افطار بھی کرنا ہے، تو کیا یہ اوقات سحری اور افطاری کے یہ مکہ معظمہ کے ساتھ ہم نے اٹیچ کیے ہوئے ہیں یا لوکل ہیں؟ سارے میرے بھائی ایک ملک میں بھی نہیں ہے۔ لندن افطاری ہو چکی ہوتی ہے، اگر اس وقت میں ہم یہاں برمنگم میں افطاری کریں گے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ برمنگم میں افطاری ہو چکی ہوتی ہے، گلاسکو میں اس کے کتنے کو 20-25 منٹ بعد جا کر افطاری کا وقت ہوتا ہے۔ کسی ایک ملک میں بھی افطاری کا وقت ایک نہیں ہوتا۔ لاہور اور کراچی میں آدھے گھنٹے کا فرق ہے، آدھے گھنٹے کے بعد جا کر افطاری کا وقت ہوتا ہے۔ کراچی میں لاہور والے افطاری کر کے کھا پی کر مغرب کی نماز ادا کر کے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں کہ تب جا کر کراچی والے افطاری کرتے ہیں۔ ایک ملک ہے، عبادت ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو انٹرنیشنل مسئلہ بنا دیا جاتا ہے نا، اس کو یہ انٹرنیشنل ہے ہی نہیں ہے،
یہ مسائل ہی لوکل ہیں سارے۔ بہرحال یہ مسئلہ چاند کے ساتھ یہ تمام عبادات، رمضان کا تعلق چاند کے رویت کے ساتھ ہے، عید چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو یا حج ہو، یہ تمام کا تعلق چاند کی رویت کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے آج کا یہ جو آج سے شاید زیادہ درس ہو جائیں گے اس مسئلے پر، فرمایا فصل فیما یثبت بہ الہلال وفی صوم یوم الشک وغیرہ۔ ایک تو آج سے عنوان گفتگو یہ ہے کہ چاند کا ثبوت شریعت میں کیسے ہوتا ہے، کیا شریعت کا طریقہ کار ہے کہ ہم کہیں گے اب چاند نیا ہو چکا ہے، پچھلا مہینہ ختم، نیا مہینے کا آغاز ہو گیا ہے، خصوصاً رمضان شریف کے بارے میں۔ اور ایک اور ٹرینڈ ہے، چلو جی ایسے آج روزہ رکھ لینے ہیں، رمضان دا ہے تو رمضان دا نہیں تو ساڑھا نفل ہو جائے گا۔ اس روزے کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے کہ آپ کو اجازت ہے اس طرح کا اس قسم کا روزہ رکھنے کی شریعت کی طرف سے، جس کو آپ نیکی سمجھ کرو، اپنے طرف سے سمجھے میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میرا تو روزہ ہے جی، چونکہ مولوی فیصلہ نہیں کر دے لہذا اسی روزہ ہی رکھ لینے اسی بڑے نیک ہاں۔ اس قسم کا روزہ رکھنے کا شریعت میں حکم کیا ہے؟ شک کا روزہ رکھنا، کہ چونکہ فیصلہ نہیں ہوا تو شاید ہو سکتا ہے چاند ہو، تو لہٰذا میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ کیا ایسی اس قسم کے روزے کے رکھنے کی اجازت ہے شریعت میں؟ تو یہ سارے مسائل انشاءاللہ العزیز آج سے بیان ہوں گے۔ یثبت رمضان برؤیت ہلالہ، پہلا مسئلہ یہ ہے، ہلال کہتے ہیں وہ پہلا چاند جب انسان کو نظر آئے مغرب میں، تو وہ جو ہلال، وہ ایک جو اس طرح کا شکل بنی ہوتی ہے چاند کی، وہ جب تک وہ نظر نہیں نہ آئے گا، پچھلا مہینہ ختم نہیں ہوتا، اگلا مہینہ شروع نہیں ہو سکتا۔ یا تو یہ ہے کہ وہ نظر آ جائے، آگے وہ نظر آنے کی ساری ڈیٹیل پوری تشریح آ رہی ہے۔ او بعد شعبان 30 ان غم الہلال، اگر افق پر بادل ہیں، گرد و غبار ہے، لائٹ ہے، جیسے کہ یورپی ممالک میں یہ دو چیزیں زیادہ تر ہوتی ہیں، یا تو آگے بادل ہوتے ہیں، یا جون جولائی اگست میں لائٹ سورج کی اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ چاند کو دیکھنے نہیں دیتی۔ کوئی رکاوٹ ہو، جو رکاوٹ ہمیں چاند دیکھنے میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو پھر شعبان کے 30 دن مکمل کر کے رمضان شروع ہو سکتا ہے۔ یہ ان ممالک میں کہ جہاں پر، یہ میں ابھی عرض کرتا ہوں یہ ساری ڈیٹیلز، تو یعنی اگر کوئی خارجی رکاوٹ ہے، رکاوٹیں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، میں نے وہ ابھی عرض کر دیا، بادل بھی ہو سکتے ہیں، سورج کی تیز لائٹ بھی ہو سکتی ہے، گرد و غبار بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور ایسی خارجی بھی رکاوٹ ہو، بھاپ جو اٹھتی ہے زمین سے جب سورج کی لائٹ تیز پڑتی ہے تو پانی گرم ہو جاتا ہے اور پانی کے جو بخارات وہ اوپر آ جاتے ہیں، وہ بھی رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ جو بھی رکاوٹ ہو تو پھر 30 دن مکمل کر کے، چونکہ شرعی مہینہ، اسلامی مہینہ 29 سے کم نہیں ہے، 30 سے زیادہ نہیں ہے، تو شک کا دن پیچھے ایک ہی بچتا ہے۔ 29واں دن بھی یقیناً پچھلے مہینے کا ہوتا ہے، اور 30 دن میں شک ہوتا ہے، آگے پھر یقیناً اگلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، ایک دن کا مسئلہ ہوتا ہے سارا یہ۔ وَيَوْمُ الشَّكِّ هُوَ مَا يَلِي التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شعبان، شک کا دن وہ ہوتا ہے جو 29ویں کے بعد ملا ہوا، یعنی 30واں دن ہوتا ہے، وہ یوم شک ہوتا ہے۔ وَقَدِ اسْتَوَىٰ فِيهِ طَرَفُ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ، اس دن میں دونوں جانبیں برابر ہوتی ہیں، ممکن ہوتا ہے کہ چاند نظر آ جائے 29ویں کو،
اور یہ جو 30واں دن ہے یہ اگلے مہینے کا ہو جائے. اور کوائٹ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ چاند نہ ہو اور یہ پچھلے جو مہینہ جاری ہے اسی کا ایک دن ہو. اس میں دونوں پاسبلٹیاں برا 50-50 ان کے چانس ہوتے ہیں. اس کو نہ کسی کو بھی آپ ترجیح نہیں دے سکتے کہ یہ پچھلا مہینہ ہے یا یہ جو دن ہے یہ اگلے مہینے کا دن ہے. اس میں 50-50 چانس ہوتے ہیں دونوں طرف. کیونکہ حقیقت حال فرمایا کیوں بِأَنْ غُمَّ الْحِلَالِ، کیونکہ رمضان کا جو چاند پہلی مرتبہ نظر آنا تھا، کریسنٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اس کے آگے کوئی چیز آگے آ گئی ہے. تو فرمایا کمال و شعبانہ و نقصان ہو. اب یہ اس میں دو پاسبلٹیاں ہو گئی ہیں، یا تو یہ شعبان کا ہوگا یہ دن یا یہ رمضان کا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قمری مہینوں کے بارے میں فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 انگلیاں بنائیں. 10 کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلامی مہینہ یہ کتنے ہو گئے؟ 20. اور پھر یہ فرما کر اس انگلی کو چھوٹا کر دیا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ اسلامی مہینے قمری مہینے یہ کبھی بھی ہمیشہ 30 کے نہیں ہوتے. اس میں سے ایک کا نقصان ہوتا ہے. اور لیکن کیونکہ مہینے ہوتے ہیں 12، یہ جو 12 مہینے ہیں نا یہ سب کے سب نہ ہوتے ہیں 30 کے، اور یہ سب کے سب نہ ہوتے ہیں 29 کے. ان میں سے کچھ مہینے ہوتے ہیں 30 کے اور کچھ مہینے ہوتے ہیں 29 کے. 30 سے زیادہ نہیں ہے، 29 سے کم نہیں ہے، اور سارے مہینے 29 کے بھی نہیں ہیں اور سارے مہینے 30 کے بھی نہیں ہیں. کبھی رمضان کا بھی یہی حال ہے، تمام اسلامی مہینوں کی یہ حال ہے. کبھی کبھی یہ مہینہ 29 کا بھی ہو جاتا ہے. اور اس بات کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے. اسی لیے 3 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کے حساب نہیں رکھو گے تو یہ آگے والا رجب، شعبان، رمضان، کیونکہ آپ پچھلے سے اگر حساب نہیں کرتے آؤ گے. اسی لیے تمام تقریباً اسلامی ممالک، اور یہ ان کا فرض ہے، یہ تمام اسلامی ممالک کا فرض ہے کہ وہ رویت حلال کا صحیح نظام بنائیں. اس میں کیا عرض ہے، ہر مہینے کے چاند دیکھ کر اپنے مہینے شروع کریں. اور یہ لوگوں کا بھی فرض ہے، یہ ایک فرض کفایہ ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو وہ لوگ گواہی دیں کہ ہمیں چاند نظر آ گیا. اس لیے الحمدللہ جو اچھے مسلمان ملک ہیں انہوں نے یہ انتظامات کیے ہوئے ہیں. بہرحال وَقُرِحَ فِيهِ اے یوم شک کلو صوم من فرد و واجب و صوم ردد فیہ بین النفل و واجب. یہ جو یوم شک کا دن ہے، یعنی 30ویں اگر چاند نظر نہیں آیا کسی خارج، اچھا یہ اس میں شریعت نے ہم پر پابندی بھی نہیں لگائی. آگے بادل ہیں، ہو سکتا ہے چاند ہے، پاسبلٹی تو ہوتی ہے نا جی. تو کیا ہم خام فرمائے نہیں، تم اس چیز کے پابند نہیں ہو کہ بس تم نے چاند خواہ کسی نہ کسی طریقے سے تلاش کر کے لے ہی آنا ہے. 30 پورے کر لو، آسان سا فارمولہ ہے، دیکھ لو نظر آ گیا تو فابہا الحمدللہ. اور یہ بھی یاد رکھ لیں، وہاں لوگ سمجھیں جی 29 کے تو ہمارے شاید ثواب میں کم، یہ بالکل کلیئر ہے. یہ بات میں یہاں پر بالکل کلیئر. رمضان المبارک کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، لیکن ثواب اللہ رب العزت ہمیشہ پورے مہینے کا عطا فرماتا ہے. اگر مثلا ایک روزہ کبھی 29 کا ہو گیا تو ایک روزہ آدمی نہیں نہ رکھ سکتا، کہ مہینہ ہی 29 کا ہے، ثواب وہی ملے گا
جو 30 والے کا ہوتا ہے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی ساڈا ثواب کوئی نہیں ضائع ہوتا۔ شریعت پر چلنا بندے کی ذمہ داری ایک ہی ہے کہ وہ شریعت کے احکام کو فالو کرے۔ ثواب خدا نے دینا ہے، جس خدا نے دینا ہے نا، جس کے بارگاہ سے عطا ہونا ہے نا، اسی نے بندوں کو پابند کیا ہوا ہے ان چیزوں کا۔ تو فرمایا کہ شک کا روزہ کہ آدمی کو تردد ہو، یہ جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے اس دن روزہ رکھنا۔ یعنی اگر کوئی رکھے گا تو حرام کے قریب قریب ہے یہ روزہ۔ فرمایا الا صوم نفل جازم به بلا تردید بینہ و بین صوم آخر، صرف ایک نیت کے ساتھ اجازت ہے، کوئی تردد نہ ہو دل و دماغ میں، ایک ہی نیت ہو کہ یہ میرا نفلی روزہ ہے، بغیر تردد کے دل و دماغ کو کلیئر رکھ کر روزہ رکھے، یہ میرا نفلی روزہ ہے۔ اسی لیے جو آگے آ رہا ہے کہ اب شعبان کے آخری 2 دنوں کے روزے مکروہ تحریمی ہوتے ہیں، ان میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ آپ نے خواہ مخواہ شریعت تو تم ان دماغ کو، دل و دماغ کو، عقائد کو، یعنی اس میں سے جہالت اور شک و شبہ کو نکالنے کے لیے آئی ہے، اور خود انسان بلا لے اور شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے اور شیطان کے لیے اپنے آپ کو کھلونا بنا دے، اجازت نہیں ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِحَدِيثِ السَّرَائِرِ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَعْلَمُ الْعَوَامُ ذَلِكَ لِيَعْتَادُوا صَوْمَهُ ظَنًّا مِّنْهُ زِيَادَتُهُ عَلَى الْفَرْضِ۔ باقی یہ وہ فرمایا کہ یہ جو ہے نا صرف نفل کی نیت سے جائز ہے، صرف، اور کلیئر دماغ کے ساتھ، اس کے علاوہ تردد ہو دماغ میں، ہو سکتا ہے رمضان ہے، ہو سکتا ہے رمضان نہ ہو سکتا ہے میرا یہ نفلی روزہ ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا رمضان کا روزہ ہے، یہ سب باقی اس کے علاوہ تمام نیتوں کے ساتھ یہ روزہ منع ہے۔ اب اگر اس نے نفلی روزہ رکھ لیا صرف ایک نیت کے ساتھ، کلیئر نیت کے ساتھ کہ یہ میرا نفلی روزہ ہے، اور وہی رمضان المبارک وہ تاریخ تھی، رمضان المبارک کے بعد میں ثابت ہو گئی کہ یہ رمضان کی تاریخ تھی، اس نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا سمجھ کے نیت کر کے رکھا، نفلی کا رکھا، تو یہ روزہ رمضان کے روزے کا ریپلیسمنٹ ہو جائے گا، اگر جس نے روزہ رکھا ہے نفل، لیکن دماغ کے لیے رکھنا ہے یہ میرا نفلی روزہ ہے۔ یہ نہیں کہ شاید رمضان ہو، شاید شعبان ہو، یہ جو شاید والی 2 کشتیوں میں سوار نہیں ہونا، ایک ہی کشتی میں سوار ہونا ہے، چونکہ رمضان المبارک کا روزہ نفلی روزے کی نیت سے بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ جو رمضان کا آ رہا ہے، تو اگر ایک انسان نیت کر لے رمضان میں یہ آج کا میرا روزہ نفلی روزہ ہے، تو وہ نفلی روزہ بھی فرضی ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا میں روزہ جس بھی نیت سے انسان رکھے وہ صرف رمضان ہی کا روزہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو یہ شوق ہے آخری دن میں روزہ رکھنے کا، یا شوق ہے یا اس کی کوئی عادت ہے، یہ جو بھی، وہ صاف ذہن کے ساتھ روزہ رکھے کہ یہ نفلی روزہ ہے۔ وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنَ رَمْضَانَ أَجْزَاءَ عَنْهُ عَنْ رَمْضَانٍ مَا صَامَهُ بِأَيِّ نِيَّةٍ كَانَتْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا وَنَوَاهُ عَنْ وَاجِبٍ آخَرٍ كَمَا تَقَدَّمَ۔ اگر مسافر ہے اور اس نے نفل کی نیت سے روزہ رکھا ہے 30 شعبان المعظم کا، اس کا رمضان کا روزہ نہیں ہوگا، اس کا نفل ہی کا ہوگا۔ مقیم یہ جو مسئلہ ہے کہ نفل کی نیت سے 30 شعبان کو روزہ رکھا، اپنی طرف سے اس نے 30 ہی شعبان کا روزہ رکھا ہے، لیکن بعد میں گواہیاں مل گئیں کہ یہ تو رمضان کا دن تھا، تو مقیم آدمی کا روزہ رمضان کا ہو جائے گا، مسافر کا روزہ نہیں ہوگا، مسافر کا وہ نفل ہی ہوگا۔ وَإِنْ ظَهَرَ مِنْ شَعْبَانَ وَنَوَاهُ نَفْلًا كَانَ غَيْرَ مَضْمُومٍ لِدُخُولِ الْإِسْقَاطِ عَنْ عَزِيمَةٍ مِنْ وَجْهٍ۔ اچھا، باقی جو یہ مسئلہ میں نے عرض کر دیا۔ فرمایا
وَكُرِهَ صَوْمُ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ آخری شعبان، شعبان کے آخری ایک یا دو دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ ویسے حدیث پاک میں نصف شعبان کا بھی ذکر ہے، اس لیے امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک 15ویں شعبان کے بعد روزے رکھنا منع ہے۔ وہی بات آ جاتی ہے نا بہرحال، لیکن آخری جو 2 دن ہیں ان کی زیادہ شدت ہے، کیونکہ اسلام تو دماغوں کو شکوک شبہات یہ جہالتیں نکالنے کے لیے آیا ہے کہ خود ہم پھر دوبارہ شکوک و شبہات اور جہالتیں اپنے دماغ پر واپس لے کر آتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، تمام عبادات کی بنیاد یقین ہوتا ہے، شک پر کوئی نماز نہیں ہو سکتی، کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ شک پر مثلا ایک آدمی کو یقین ہی نہیں ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، ایک مسافر ہے، پتہ نہیں قبلہ کدھر ہے، بغیر تحری کے اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یقین پر، نماز کی بنیاد بھی یقین پر ہوتی ہے۔ اور فرمایا لا یکرہ ما فوقہما ویامر المفتی العامۃ بتلوم یوم الشک۔ ہاں اگر 2 سے زائد دنوں کے روزے رکھے تو وہ مکروہ نہیں ہے، لیکن آخری 2 دنوں کے روزے مکروہ ہیں۔ اس دن کا روزہ ہے، کرنا کیا چاہیے؟ تو فرمایا کرنا یہ چاہیے کہ فیصلہ ہونے سے پہلے مفتی کا کام ہے، قاضی کا کام یہ ہے کہ لوگوں سے کہ بھائی ابھی تم نے کھانا پینا روک جاؤ، کھانے پینے سے گواہیاں آ رہی ہیں، ابھی ہمیں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن تم رکے رہو جب تک کہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ تو اگر زوال سے پہلے ان کے لیے پھر زوال سے پہلے اعلان کرنا ضروری ہوتا ہے کہ زوال سے پہلے وہ کوئی فیصلہ کر لیں۔ اگر گواہی مل جائیں تو رمضان ڈکلیئر کر دیں۔ لوگوں نے چونکہ ابھی لوگ کھانے پینے سے رکے ہوئے ہیں تو زوال سے پہلے رمضان کی نیت کی جا سکتی ہے، تو پھر وہ نیت کر کے رمضان کا جاری رکھیں۔ اور اگر گواہی نہیں آئی تو مفتی کا فرض ہے، قاضی کا فرض ہے کہ وہ اعلان کر دے کہ ہمیں کہیں سے کوئی گواہی وغیرہ نہیں ملی، لہذا تم کھا پی لو۔ لیکن اس کا ٹائمنگ ہے کہ زیادہ سے زیادہ چاند کا اعلان تم دوسرے دن زوال تک مؤخر کر سکتے ہو، اور وہ بھی رمضان کا، عید کا نہیں، چونکہ عید کے زوال کے وقت تو اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا، تو عید کے چاند کو ذرا پہلے ڈکلیئر کر دینا چاہیے۔ لیکن رمضان المبارک کا چاند اگر، یہ ان زمانوں کی بات ہے کہ جب مواصلات کے ذرائع بہت محدود تھے۔ آج کل مواصلات کے ذرائع بہت تیز ہو چکے ہیں، حد سے زیادہ تیز ہیں، تو آج کل تو سحری سے پہلے فیصلہ کر دینا چاہیے۔ اور یہ دیکھنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے، کسی انسان کو کہیں سے بھی اگر وہ یقیناً اس کو چاند، تو آج کل لوگ جھوٹ بھی بہت زیادہ بولتے ہیں، ایک جھوٹ اور دوسرا ایک بعض کا جھوٹ بھی نہیں ہوتا، آدمی اپنی طرف سے سچ بول رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو معاملات کی خبر نہیں ہوتی کہ یہ چاند نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ وہ میں عرض کروں، کیوں؟ آسمان پر جہاز چلتے ہیں اور بے پناہ فلائٹیں جا رہی ہوتی ہیں، اور ان کے آگے لائٹیں لگی ہوتی ہیں، دور سے انسان کی ڈائریکشن میں جہاز آ رہا ہوتا ہے، ابھی جو کہ وہ بہت دور ہوتا ہے، تو بعض اوقات ایک عام آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ چاند ہے، اور اس قسم کے بہت سے آسمان کے اوپر ٹریفک جاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے، اور یہ سائنٹیفک کہیں یہاں پر ایک مرتبہ کنٹری میں یہ نامنجی چاند دیکھا ہے، تو وہ جب ان محکمہ والوں سے وہ رابطہ کیا گیا، جناب تم تو کہتے کوئی چاند نہیں ہے، یہ تو اتنے یہ لوگ آدمی کہہ رہے کہ ہم نے چاند دیکھا، انہوں نے کہا جناب یہ اس وقت وہ جہاز تھا جو ادھر اس کی طرف آ رہا تھا، تو اس کی لائٹ اس نے دیکھی ہے۔ انہوں نے ریسرچ جب بتائی نا ساری صورت ریڈار پر سارے ڈیٹا کو چیک کر کے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے
کہ جہاز اوپر ہیلی کاپٹر جا رہے ہیں، جہاز جا رہے ہیں، ہر قسم کی ٹریفک ہے، سیٹلائٹس ہیں، ہزاروں چیزیں اوپر آج کل چلی گئی ہیں۔ تو آج کل عام آدمی کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ چاند ہے یا کوئی کسی جہاز کی لائٹ ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی نا؟ تو اس لیے بعض اوقات ہم کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہیں ہیں، لیکن کنفیوژن پہلے کی نسبت آج کے زمانے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے، چونکہ آسمان پر ٹریفک اسی طرح جاری رہتی ہے۔ آپ اگر دیکھیں نا یہ جو فلائی روٹس ہیں، تو جیسے ہماری زمین پر گاڑیاں ہیں ایسے ہی وہاں پر جہاز جا رہے ہوتے ہیں، اور جہاز سارے کو بہت بلندی پر تو نہیں، تو کبھی کبھی وہ لینڈنگ کے لیے وہ نیچے آ رہے ہوتے ہیں اور ان کی لائٹ بالکل انسان کے اپوزٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو آدمی گواہی دے بہت ایک ایکسپرٹ ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، پھر وہ ہمیشہ کوشش، جو آدمی اس کو دیکھتا رہے ہمیشہ چاند نظر کے آنے کی کوشش کرتا رہے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ چاند ہے اور یہ باقی لائٹیں۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جس کو بھی چاند نظر آ جائے تو اس کو پھر گواہی دینی چاہیے، گواہی دے۔ بالکل آج کل سسٹم ہے ہر جگہ دنیا میں، یہاں بھی ہیں دنیا کے ہر جگہ میں، بھائی میں نے چاند دیکھا، تاکہ کوئی آدمی آپ سے وہ گواہی لے کر شرعی طور پر جب آپ کو چاند نظر آ گیا، یاد رکھ لیں کسی بھی انسان کو چاند نظر آ جائے تو وہ خود تو روزہ رکھ سکتا ہے، وہ دوسروں کو نہیں کہہ سکتا۔ دوسروں پر روزہ رکھنا تبھی واجب ہوگا کہ جب فیصلہ کریں گے وہ کمیٹی، یا آج کل جیسے روزہ ہلال کمیٹی یا قاضی یا مفتی کا فیصلہ، وہ اس فیصلے کے بعد دوسروں پر اس کا جو دیکھنا ہوتا ہے وہ معتبر ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی گواہی نہیں دیتا، کہنا میں نے اگر آپ نے دیکھا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ گواہی دیتے، وہ آپ سے شرعی طریقے سے بیان لیتے، اگر سیٹسفائیڈ ہو جاتے وہ اعلان کرتے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ گواہی نہیں دیں گے تو آپ کا دیکھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی مفتی کوئی قاضی فیصلہ کر دیتا ہے، اگرچہ آپ نے دیکھا ہوا ہے، اس کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ گواہی دینا ضروری ہوتا ہے، جا کے گواہی دو کہ میں نے اپنے آنکھوں کے ساتھ، پھر وہ پوچھیں گے نا، وہ چونکہ ایکسپرٹ ہے، وہ پوچھیں گے آپ نے کیسے دیکھا، کیا روکتا ہے، ساری سوالات کریں گے وہ آپ سے، تو انہیں یقین ہو گیا۔ اگر آپ نے ان کو مطمئن کر دیا تو پھر وہ اعلان کر دیں گے۔ کسی کے ساتھ کوئی پرسنل مسئلہ تو ہوتا نہیں ہے، یہ سب کا کامن ایک مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، کسی کا نہ کوئی نقصان ہے نہ کوئی بینیفٹ ہے، اصل مسئلہ ہے پراپر شرعی جو طریقہ کار ہے اس کو انسان فالو کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ ھو الغفور الرحیم۔